वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइकोलॉजी के सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है एरिक्सन का नफ्सियाती और समाजी नमू का नज़रिया। इससे पहले हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए और पियाजे की जो थ्योरी है वो भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी है। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो आप लोग चैनल पर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज हम एरिक्सन के बारे में पढ़ेंगे। एरिक्सन का नफ्सियाती और समाजी नमू का जो है नज़रिया वो हम पढ़ेंगे। एरिक्सन 1902 ने नॉर्मल 1902 ये इनकी वो डेट बताई जाती है इनकी पैदाइश की। जैसे कि हमने पीछे पियाजे की डेट पढ़ी थी 1980 ये वो डेट्स होती हैं कि जिस दौरान इन्होंने नज़रिया जो है वो पेश किया। तो जो एरिक्सन है उसने 1902 ये दुनिया के सामने जो है 1902 के अंदर आया, यानी कि इसने अपना जो नज़रिया है इस सन के अंदर सबके सामने पेश किया। उसके बाद आता है कि एरिक्सन ने नॉर्मल इंसान नशोनुमा का एक नज़रिया पेश किया जो इंसान की सारी ज़िंदगी पर मुहित है। शख्सियत के तश्कील में माशरे के असर को मलहूस रखते हुए एरिक्सन ने फ्राइड के तसव्वुर अना की बुनियाद पर अपना नज़रिया तसव्वुर किया। अभी जो एरिक्सन था इसने जो फ्राइड है उसके तसव्वुर अना जो फ्राइड ने अपना ईगो का वो नज़रिया पेश करवाया था, तो उसके ऊपर इसने अपनी जो इंसानी नशोनुमा है उसके जो कुछ पॉइंट्स बनाए जिसको इसकी थ्योरी कही गई, एरिक्सन की थ्योरी, यानी कि उसको बोला गया साइकोलॉजी में। तो उसके बाद इसकी जो थ्योरी है वो जो उसका जो मेन पार्ट है वो फ्राइड है। फ्राइड के तसव्वुर अना के ऊपर उसने जो है वो इस थ्योरी को सबके सामने पेश किया था। अब जो एरिक्सन है इसके बारे में एक MCQ भी आता है कि एरिक्सन का नज़रिए की बुनियाद किस पर थी। तो उसका ये आएगा कि एरिक्सन के नज़रिए की बुनियाद फ्राइड के तसव्वुर अना के नज़रिए पर थी। अब एरिक्सन का फर्स्ट पॉइंट जो है इसने जो है 8 जो है मदारिज को ज़ाहिर करते हुए इसने 8 जो है इसके वो बनाए, पॉइंट्स बनाए एरिक्सन ने। तो हम ये इसके पॉइंट्स जो है उसको रेट करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो पियाजे था इसने जो है वो 6 पॉइंट्स बनाए थे, 4 पॉइंट्स बनाए थे, हिस्सी हरकी दर्जा, ठोस अमली दर्जा, कबल अमली दर्जा, और ये जो एरिक्सन है इसके 8 पॉइंट्स हैं, यानी कि उससे 4 पॉइंट्स ज़्यादा। तो ये भी MCQ में पूछा जाता है, इसको भी लाजमी आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि किन किन के पॉइंट्स कितने थे। अब एरिक्सन का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एतमाद बमुकाबला बेएतमादी। एरिक्सन के नज़दीक बच्चे की ज़िंदगी में पहला नाजुक मरहला पैदाइश से 1-1.5 साल तक की उम्र में है। इस बहरान से कामयाबी से निपटने का बुनियादी अंसर मुस्तकबिल और काबिल एतबार एहतियात है। बच्चे से एतमाद पर कि माँ यकीनन वापस आ जाएगी उसे बाहर जाने नहीं देता। माँ पर इसका ये एतमाद इसको सिखाता है कि वो किस पर एतमाद कर सकता है और किस पर नहीं। ये जो एज है पैदाइश से लेकर 1.5 साल तक की, इस एज के अंदर बच्चे जो हैं वो ये सीखते हैं कि उनको किस पर एतमाद करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं। इसका जो पॉइंट्स का जो आंसर आएगा, अगर आप लोग इसको शॉर्ट के लिए रेडी करेंगे तो शॉर्ट में यहाँ से आएगा एरिक्सन के नज़दीक से लेकर उम्र का, और फिर बच्चे के इस एतमाद से लेकर यहाँ तक का। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को बाहर जाने देते हैं, उनको ये पता होता है कि अगर हमारी माँ बाहर गई है तो वो वापस भी आएगी, तो वो उनके ऊपर एतमाद करने का वो ट्रस्ट जो है उनका वो बिल्ड हो रहा होता है उस टाइम पर। अच्छा, फिर उसके बाद आता है खुद मुख्तारी बमुकाबला शर्म और झिझक और शक। एरिक्सन के मुताबिक इस नाजुक मोड़ का अर्सा 1.5 साल से 3 साल तक की उम्र। अब ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि वो पैदाइश से 1.5 साल तक था और ये 1.5 साल से 3 साल तक। खुद मुख्तारी बामुकाबला शर्म झिझक और शक। एरिक्सन के मुताबिक इस नाजुक मोड़ का अरसा 1.5 साल से 3 साल तक की उम्र का होता है। इस दौर में पहले से कायम एतमाद की बुनियाद पर बच्चे माहौल में खुद मुख्तारी की नई महारत के साथ चल फिर कर ज़ुबान के इस्तेमाल से माहौल से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। इस दौर के अंदर जो है बच्चे, जाहिर सी बात है 1.5 साल का जो बच्चा होता है वो चलना फिरना शुरू कर देता है, वो इधर उधर घूमता है फिरता है, लोगों की ज़ुबान जो है वो सीखता है, जो भी ज़ुबान बोली जाती है घर में, सराइकी पंजाबी है, वो सारी ज़ुबान जो है वो सीखता है। उसको पता होता है कि ये इससे बात कर रहा है तो क्या मतलब है इसका। उस सारे जो ख़ुद मुख्तार जो होना शुरू वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। बच्चे ये सीख लेते हैं कि उनमें कितनी कमी बाकी है और कितने खुद मुख्तार हो गए हैं। शक की सेहतमंदाना हिस्स इन्हें अपनी खामियां जानने में मदद देती है, यानी कि वो उनको हर चीज़ में तजस्सुस होता है कि ये काम क्यों किया जा रहा है, ये काम ऐसे क्यों है। तो ये जो सेहतमंदाना उनके अंदर हिस्स है वो उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद देती है। शर्म या झिझक की तश्कील इन्हें सही और गलत के दरमियान पहचान में मददगार बनती है। उम्र के इस दौर में वालिदैन की निगरानी बहुत ज़रूरी है। इस दौर में वालिदैन की ज़्यादा रोक टोक बच्चों में मज़ाहमत पैदा करती है और बिल्कुल कंट्रोल ना होने से बच्चे मुँहज़ोर हो जाते हैं।
عمر کا یہ جو دور ہوتا ہے 1.5 سے 3 سال تک، اکثر یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس عمر میں بچے گالیاں وغیرہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر ان کو اوپر زیادہ پابندی نہ لگائی جائے، ان کو باہر کے ماحول سے بچایا جائے، تو وہ ایسی حرکتیں کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس دور میں والدین کی نگرانی بے حد ضروری ہے. بچے کو صحیح غلط کی پہچان کروانا اس دور میں بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک وہ دور ہوتا ہے جب بچوں کا دماغ بن رہا ہوتا ہے، ان کو دنیا کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے آپ لوگوں سے دکھائیں گے وہ ویسا ہی بنتا جائے گا. اسی طرح اسلام میں ہے کہ اسلام کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ جو معاشرہ ہے یہ اس کو آگے جیسا بنا دیتا ہے. اب جیسے عیسائی ہیں، وہ اپنا مذہب ان کو بچوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ان کو جو چیز بچپن سے دکھائی جا رہی ہے تو پھر وہ ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آئے گا تیسرا پوائنٹ ہے آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس جرم. ایرکسن کے مطابق بچوں کی 3 سے 6 سال تک کی عمر، یہ ہے 3 سے 6 سال، 3 سے 6 سال تک کی عمر میں اس بحران کا سامنا ہوتا ہے. اس دور میں بچوں کی کشمکش بنیادی طور پر اس کام کو شروع کر کے جاری رکھنے اور خواہش پر احساس جرم کے درمیان پائی جاتی ہے. اس دور میں بچوں کو سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے کن پہلوؤں میں باقاعدگی کیسے لائیں. اس طرح کے احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی حس تشکیل پاتی ہے. یہ وہ دور ہوتا ہے جب بچے دوسرے بچوں سے ملتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے. وہ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، پھر وہاں سے مدرسہ جانا ہے، پھر وہاں سے ٹیوشن جانا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو اس عمر کے اندر پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اپنے چیزوں میں باقاعدگی لاتے ہیں، گھر پر آتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا. ان کے اندر احساس ذمہ داری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. وہ زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نئے دوست بناتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، نئے نئے کھیل جو ہیں ان کو پتہ چلتے ہیں اور وہ نئے نئے کھیل جو ہے وہ کھیلتے ہیں. بہت زیادہ احساس جرم ہونے کی صورت میں بچے خود پر بہت زیادہ کنٹرول کر دیتے ہیں. اور کچھ بچے آپ لوگوں نے ایسے دیکھے ہوں گے جو اس ایج میں، کھیلنے کودنے کی ایج میں بھی وہ زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہوں گے، وہ خاموش رہتے ہوں گے، گھر پر مہمان آ جائیں وہ چھپ جاتے ہوں گے. اس طرح کے بھی کچھ بچے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر احساس جرم ہوتا ہے. یعنی کہ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ ان کو ڈانٹ ڈپک کے رکھتے ہیں، زیادہ ان کے ساتھ فری نہیں ہوتے، ان سے بات نہیں کرتے. تو اس طرح کے بچوں میں خود مختاری نہیں آتی، ان کے اندر کانفیڈنس کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے 4تھ پوائنٹ، محنت بمقابلہ احساس سے کمتری. 6 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر تک بچے سکول میں تہذیب اور اپنی عمر سے بڑی عمر کے بچوں اور بزرگوں کی عزت کرنا سیکھ لیتے ہیں. اس دور میں تخلیق اور مقابلے کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. بچے کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے کتنا سیکھ لیا اور اس کی کتنے مرحلے میں ترقی اور ٹھوس عملی درجہ کا نام دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو محنت مقابلہ احساس سے کمتری جو ہے اس عمر میں ٹھوس عملی درجے کا نام بھی دیا گیا، کیونکہ اس ایج کے اندر جو ہماری 6 سے 12 سال تک کی عمر ہے اس میں ہماری وقوفی نشوونما یعنی کہ ہمارے ذہن کی جو نشوونما ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے. چیزوں کو اپنے مائنڈ میں بٹھانا اور جلدی سبق یاد کر لینا، ہر چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ جو اس ایج کے اندر ہے نا، ہمارے ذہن کی نشوونما سب سے زیادہ جو ہے اس ایج میں ہوتی ہے، جس میں بچہ ممکنہ حد تک بہت سی تخلیقی تحصیل کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی یونیفارم چینج کرنا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے آ کے یونیفارم چینج کرنی ہے، اب یہ کرنا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں بچے جو اس ایج کے اندر وہ سیکھ لیتے ہیں. اپنے سے بڑوں کی ان کو عزت کرنا کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب مہمان ہے تو ہم نے کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے 5تھ پوائنٹ، اس کے اندر ہے شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ. بلوغت کے آغاز کے ساتھ ہی بچے کے لیے اہم ترین کام اپنی ذات کی شناخت حاصل کرنا ہے. وہ یہ جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ وہ در حقیقت کون ہے. یہ دور 11 سے 12 سال تک کی عمر میں آتا ہے، جو بچوں میں پیدا ہونے والی جسمانی تبدیلیاں انہیں متحرک کر دیتی ہیں. یہ وہ دور ہے جب انسان کو بالغ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی ایج سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہ میچور ہو رہا ہوتا ہے. 13 سے 19 برس تک کے لوگ اکثر اپنے معمولاً طرز زندگی اور الجھاؤ کے خطرات سے دوچار اور پریشان سوال کرتے ہیں. ان کی الجھنیں بچگانہ حرکات، ہیرو ورشپ یا کرداری الجھاؤ وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں. ہیرو ورشپ کہتے ہیں کہ بچگانہ، جیسے کہ اس ایج کے اندر نا بچے ہوتے ہیں، بچے نہیں یعنی کہ جو جوان ہوتے ہیں وہ اپنی حرکتیں بچوں کی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کو ویڈیو گیمز یا ان کو چھوٹے موٹے کھیل جو ہیں وہ اس دور میں بھی اچھے لگنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ وہ دور ہے جب انسان جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے اور اس کو اندر میچورٹی آ رہی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی پہچان کرنا شروع کرتا ہے، اس کو اچھے برے کا پتہ لگنے لگ جاتا ہے، لوگوں کے طعنے طنز کو سمجھ آنے لگتا ہے. تو وہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ چیزوں کو جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اس ایج کے اندر.
پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں 6 پوائنٹ، بے تکلفی کی گہری دوستی بمقابلہ تنہائی اور علیحدگی۔ یہ دور ہوتا ہے جب انسان جو ایک وقت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے بہت سارے لوگ اور گروپس اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی انسان کا موڈ ایسا چینج ہوتا ہے کہ وہ اس کو علیحدگی تنہائی جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ وہ خاموش ہو کر ایک جگہ جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ اچھا، اوپر والے جو پوائنٹ ہے اس کا میں آپ کو نشان لگوا دیتی ہوں۔ اگر آپ اس کو شارٹ میں کرنا چاہیں تو بلوغت سے لے کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے کر دیتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارا آپ کاٹ دیں، پھر اس کے بعد 13 سے 19 برس سے لے کر یہاں تک کوشش میں شامل ہے، یہاں تک آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور اس پوائنٹ کے اندر ہے کسی دوسرے کے ساتھ قریبی روابط قائم کرنا بلوغت کے اس دور کا نازک مرحلہ ہے۔ یہاں سے لے کر آپ لوگوں نے یہ ایک بہت دلچسپ لیکن الجھن پیدا کر دینے والا بحران ہے، حص فرد علیحدگی چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ والا پوائنٹ آپ لوگوں کا پورا ہوگا، اس میں سے کچھ بھی کٹ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے 7 پوائنٹ، جس میں آئے گا کہ نسل کو آگے بڑھانے بمقابلہ ٹھہراؤ۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں لوگوں کو نسل آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انگریزوں نے بنایا ہے تو ان کی تو اسی ایج کے اندر شادی وغیرہ ہوتی ہے، تو ان کے اس ایج کے اندر جو ہے اصل وہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، کسی چیز کے قابل بناتے ہیں، تو بچے پال کر اپنی زیر حفاظت بچوں کی تعلیم دیتے ہیں اور تخلیق دینے، مطلب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو زندہ رہے اور آگے چلے، یعنی کہ اپنی وہ کہتے ہیں کہ نئی نسل بڑھانا، یا پھر کسی بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا۔ اس دور کے اندر جو ہے اس میں چور ہو جاتا ہے انسان اتنا کہ وہ دوسرے بچوں کی تربیت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ آتا ہے ذات یا انا کی سالمیت۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس کا پہلے نشان لگوا دیتی ہوں۔ ذات یا انا کی سالمیت یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر انسان کو یہ ہوتا ہے، اگر اس نے اپنے پاسٹ کے اندر یعنی کہ اپنی ساری زندگی، جوانی، بچپن وغیرہ میں کچھ ایسا کام کر لیا، یعنی کہ کچھ اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزری ہے، تو اس کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی زندگی اچھی نہیں گزری، یا وہ کچھ کرنا چاہتی، یعنی کہ اگر وہ آرمی میں جانا جیسے چاہتا تھا، تو اگر وہ نہیں گیا اس ایج کے اندر آ کے، اس کو اس چیز کا گلٹ ہوگا کہ اب اس کے پاس نہ تو آگے ایج بچ رہی ہے، نہ وہ انرجی ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو اسی لیے اب اس کو اپنی جوانی کے اوپر جو ہے وہ افسوس ہوگا۔ یا پھر اگر اس کی زندگی اچھی گزری ہے تو اس کو افسوس نہیں ہوگا، وہ مطمئن ہوگا اپنی زندگی سے۔ انسان اپنی ذات یا انا سے پیار کرتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی گزری ہوئی تمام زندگی سے مطمئن ہے۔ وہ کیا کر سکتا تھا یا اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ ایک شخص جو اپنی گزری ہوئی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا، یہ جان کر حسرت مایوسی میں ڈوبا رہتا ہے کہ اب اسے کوئی اور نئی زندگی نہیں ملے گی، یا اب اس کے پاس صحیح کام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کا کیا کرنا ہے، انسان سے لے کر چاہیے تک ایک نشان مطلب یہاں تک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لائن جیسے تعصب اور افسوس سے بری ہے، یہ کاٹ دیں۔ اس کے بعد یہاں سے ایک شخص سے لے کر وقت نہیں رہا، یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ والی تھیوری بھی جو ہے ایرکسن کی میں نے سمجھا دی ہے، پیچھے پیاجے کی بھی آپ لوگوں کو ساری تھیوری سمجھا دی تھی۔ کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کر چینل پہ دیکھ لیں، ویڈیو پہلے سے اپلوڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا وہ بھی بیل آئیکن کو لاسٹ میں پریس کیا کریں۔ پھر آپ لوگ مجھے پرسنلی میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، ابھی تک سمجھایا کیوں نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں ویک میں ایک دفعہ لازمی جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، اور اگر کبھی رہ بھی جاتی ہے تو نیکسٹ ویک میں 2 ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ویڈیو ملے تو آپ لوگوں نے چینل بیل آئیکن کو لازمی جو ہے وہ پریس کر دینا ہے۔ جو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ لوگوں کے موبائل پر اوپر ایشو ہو جائے گا، پھر آپ لوگ کو ڈھونڈنے کی جو ہے ویڈیو وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کو جو ہے ٹاپک کلوز کرتے ہیں۔ کل ہم اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جو جسمانی نمو اور یہ کولبر کی تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو شارٹ جو ہے وہ لگواؤں گی۔ اس پوائنٹ میں سے بھی شارٹ جو ہے وہ اکثر آتے ہیں، جس کے اعتماد بمقابلہ بے اعتمادی کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ ایسے شارٹ بھی آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ لونگ کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک لونگ بنے گا اور ایک یہ پیاچے والا، یہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک لونگ لازمی آپ لوگوں کا آئے گا پیپر کے اندر۔ تو اس چیپٹر کو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے پیپر کے لیے، اور پیئرنگ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے الگ سے اپلوڈ کروں گی۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔